बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। हमने गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम किया था कि तसव्वुफ़ क्या है और सूफ़ियाना तालीमात का हमारी ज़िंदगियों में क्या अमल दखल है और किस तरीक़े से सूफ़िया की तालीमात की छाप हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है। आज हम तसव्वुफ़ के हवाले से एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ असर हाज़िर के मसाइल के साथ है, असर हाज़िर के मबाहिस के साथ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो तसव्वुफ़ है, इसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत सी जो बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंज़ाइटी है, उसका इलाज इस तसव्वुफ़ में मौजूद है। हमारे माशरे के अंदर आज जो बड़े मसाइल हैं, उनमें से एक मसला मजहबी हम आहंगी का भी है, समाजी सतह पर रवादारी के क़याम का भी है, अमन व अमान के क़याम का भी है। हम अपने मुल्क को किस तरीके से मुनज़्ज़म कर सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसे अक़वाम आलम की सफ़ में एक नुमायाँ मुल्क बना सकते हैं, वो सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमारे माशरे के अंदर अमन हो, रवादारी हो, इस्तेहकाम हो, सियासी और माशी इस्तेहकाम हो और जो हमारा माशरा है वो आपस में इस तरीके से खड़ा हो, इस तरीके से जुड़ा हो कि कुरान जैसे बयान करता है कि सफ़न का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि वो आपस में यूँ जुड़ा हुआ है, यूँ लड़ी में परोया हुआ माशरा है। तो जब आप आपस में इस तरीके से खड़े होंगे तो उसके नतीजे के तौर पर आप अपने आप को एक बेहतर माशरा बना सकते हैं। और तारीख़ हमें ये बात बताती है कि जब कौमें मुत्तहिद होती हैं और वो बड़े अहदाफ़ और बड़ी मंजिलों के मुसाफिर बनते हैं, तो उसके नतीजे में उनके दिल और दिमाग बड़ी चीज़ों की जानब माइल होते हैं और बड़ी चीज़ों की जानब मुतवज्जे होते हैं। तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, वो रास्ते में पड़ी हुई छोटी छोटी ठोकरों को बिल्कुल क्या अपने उसमें नहीं लाते, तवज्जो नहीं करते, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ वो रहते हैं और उनकी जो निगाह होती है वो निशानों पर होती है और निशान मंजिल की जानब उनका सफ़र जारी रहता है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से हम अपने माशरे में अमन कायम कर सकते हैं, मजहबी हम आहंगी कायम कर सकते हैं, समाजी सतह पर एक रवादार माशरा कैसे कायम कर सकते हैं। और ये जो मजहबी हमारे इश्यूज़ हैं और सियासत के मैदान में हम इस जगह तक पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे की शक्लें नहीं देखनी, एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी और जब भी हमला करना है तो लोगों की नीयतों पर हमला करना है और इस तरीके का एक माहौल बर्पा कर देना है कि 24 घंटे हालत इंतशार में और हालत इफ्तराक में आप खड़े रहें। तो इस मौजू को हम इस चीज़ों को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत खूबसूरत एक पैनल मौजूद है। हमारे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अल्लामा महमूद तबस्सुम साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान साहब, स्कॉलर हैं और इसके अलावा तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे तीसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब साहिबज़ादा ज़ीशान कलीम मासूमी साहब। बहुत शुक्रिया साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा साहब आपसे करूँगा। ये थोड़ा सा बताइएगा कि तसव्वुफ़ की जो तालीमात हैं वो किस तरीके से हम सब लोगों को इस जानब माइल करती हैं, मुतवज्जे करती हैं कि हम सिर्फ़ अपना ही ना सोचें बल्कि अपने माशरे के एक एक फ़र्द का सोचें और इस दायरे में खड़े होकर ना सोचें कि हाँ ये तो मेरे मसलक का है, ये मेरी सियासी पार्टी का है, ये मेरी ज़बान बोलने वाला है, बल्कि ये सोचें कि ये सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और मुझे जिस खालिक ने पैदा किया है उसने ये मिशन देकर मुझे भेजा है कि सारी मखलूक के साथ तुमने जो सलूक करना है वो इस तरह का करना है कि अल खल्क़ व यालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के कुंबे के एक एक फ़र्द की खिदमत करनी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूफिया की तालीमात की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, हमारे माशरे में बसने वाले इंसानों को, असल में अगर देखा जाए तो तसव्वुफ़ या सूफ़ीज़म या सूफिया की तालीमात ये कोई नई बात नहीं है। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो अबवाब हैं, या इसको आप यूँ कह सकते हैं कि सूफिया की तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के आईने की एक छाप कह लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मखलूक की खिदमत करते थे और बिला तफरीक करते थे, उसमें अपने असहाब भी थे, बाहर के लोग भी थे और दिगर मज़हब के लोग भी आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमत
بن کے پیش آتے تھے۔ اگر ہم بر صغیر کے اندر صوفیہ کی تعلیمات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیہ کی جو مراکز ہیں، جو خانقاہیں ہیں، جو ان کے آستانے ہیں، جو بڑے اکابر صوفیہ ہیں، وہ ایک ویلفیئر کا یعنی کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر کے، مذہب سے بالا تر ہو کر کے، ان کے آستانوں پر جتنے بھی لوگ آتے تھے، مرد و خواتین اور بلا رنگ و نسل جتنے لوگ آتے تھے، وہ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی سمندر کی طرح ہوتا ہے، اللہ، کہ جس طرح سمندر پہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ڈول لے کر کے جاتا ہے، کوئی برتن لے کے جائے یا کوئی بڑا ٹینک لے کر کے جائے، سمندر یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا کنبہ کیا ہے، تمہاری برادری کیا ہے، تم کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، یا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، کس مسلک سے ہو، کس مذہب سے ہو، جو جاتا ہے وہ برتن یا ڈول بھر کے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صوفی کے آستانے پر یا خانقاہ پر جو بھی جاتا ہے وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ تیرا مسلک کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا کس علاقے سے تعلق ہے، کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، تو وہ بلا تخصیص سب کو دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ سورج کی مانند ہوتا ہے، اللہ، کہ سورج جو ہے وہ پراپر طریقے سے جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ہر ایک جگہ کو اس تک روشنی پہنچاتا ہے۔ تو صوفیہ کے جو یہ مراکز ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ صرف روحانی مراکز کی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک انسانیت کی خدمت اور درد لے کر کے تو وہ انسانیت کی بلا تخصیص خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم جنرل ایوب خان کے دور کے اندر جب ہمارے ملک کے اندر قحط سالی ہوئی اور بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، تو اس وقت عوام کے اندر، لوگوں کے اندر بڑی بے چینی تھی کہ یہ خوراک کا مسئلہ کیسے حل ہو سکے۔ تو گولرا شریف جو ہمارا ایک مرکز ہے، تو یہاں سے اس وقت کے جو سجادہ نشین بابو جی سرکار ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر پاکستان میں کہیں بھی کسی کو کھانا نہیں ملتا تو وہ گولرا شریف آ جائے، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ، اب یہ صوفیہ کے جو آستانے اور مراکز کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر روحانی تعلیم بھی ہے، 3 ٹائم کا کھانا بھی ملے گا، اور چائے اور بہت ساری چیزیں، یعنی جو روح کی تسکین ملے گی، روح کی تسکین بھی ہے، اور ان کی جسمانی جو ضروریات ہیں وہ بھی بلا تخصیص پوری ہو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر بہت ساری این جی اوز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، فری دسترخوان کا ایک جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوفی صدیوں سے جب ہی اپنی خانقاہ بناتا ہے تو وہاں پہ لنگر کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ مخلوق خدا کی خدمت، بنے یا نہ بنے، لنگر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں اور مفلوق الحال لوگوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اس سے وہ پورا ہوتا ہے نظام۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ تعلیمات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو صوفی جو ہے وہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ، وہ یعنی کبھی افتراق کی بات نہیں کرتا، وہ انتشار کی بات نہیں کرتا۔ اگر ہم بات کریں حضرت بابا بلے شاہ کی، تو انہوں نے کہا کہ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ یعنی کسی انسان کے دل کو توڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہماری یعنی محبت ہی ہمارا دین ہے۔ اللہ، یعنی وہ کہتے ہیں محبت جو ہے وہ دین ہے۔ تو اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوفیہ کی تعلیمات کا یا صوفیہ کا جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، اگر اس کو ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنا لیں اور اس کو ملکی سطح پر اجاگر کریں تو یہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلاف ہے، دشمنیاں ہیں، اختلاف کو نفرت میں بدل رہے ہیں، تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل جو ہے وہ راہ راست پر آ سکتی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، سوسائٹی میں لوگوں کو ٹھیک جگہ پر رکھنے کے لیے تاکہ وہ قانون پسند شہری بنے، وہ معاشرے کے لیے ایک سرمایہ بنے، ایک قابل فخر وجود بنے، تو اس کے لیے تو ضرورت عمر کی ہے کہ ممبر و محراب متحرک ہوں۔ اس کے لیے ضرورت عمر کی ہے کہ ہمارے جو
اسکول کالج یونیورسٹیاں ہیں وہ متحرک ہوں، ہماری خانقاہیں وہ متحرک ہوں، اور ان کو اسپیس بھی دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان علاقوں کے اندر جائیں جہاں پر آپ کو انتشار دکھائی دیتا ہے، اور لوگوں کو جا کر اس مانوی زندگی سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں بھائی جو زندگی ہے اس کو یوں تباہ و برباد کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی لوگوں کو تکلیف دینے کا اور لوگوں کو تباہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے اور اس معرفت سے اپنے رب کو پہچاننے کا نام ہے۔ تو خانقاہوں کا نظام تو سارا یہ ہے، تو پیس بلڈنگ میں تصوف ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اپنے تجربات کیا کہتے ہیں، اور خود آپ اس موضوع پر بڑی ایک گرفت رکھتے ہیں، تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بہت شکریہ سبوق صاحب۔ جب بھی کسی ملک کو، قوم کو یا معاشرے کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو وہ کسی ایک اس کے سیگمنٹ کو نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کو، پورے ملک کو ہوتا ہے۔ تو اس کے خلاف جو جدوجہد ہوتی ہے وہ بھی قومی سطح کی ہونی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فوج جو ہے اس کا ایک پہلو ہے، فوج ایک حد تک اس کے خلاف لڑ سکتی ہے۔ ہم ویسے تو ہم جب سے آزاد ہوئے تب سے ہم کسی نہ کسی طرح مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ 20-25 سال سے ہم ایک بڑی شدت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ سے فوج سے زیادہ پوری قوم متاثر ہو رہی ہے۔ دشمن جو ہے وہ یہ پہچان نہیں رکھتا کہ یہ مولانا ہیں، یہ صاحبزادہ صاحب ہیں، یا یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، یا یہ سبوق صاحب ہیں اور یہ ٹی وی پہ اینکر ہیں۔ اس کے نزدیک ہم سب پاکستانی ہیں، اور اس کے نزدیک ہم سب ایک ہدف ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اگر اس کے خلاف لڑنا ہے تو ہم سب کو لڑنا ہوگا۔ اسی طرح اس جدوجہد کا کوئی ایک حل نہیں ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے اگر ہم نے معاشرے میں یگانگت اور یکجہتی پیدا کرنی ہے اور اس دشمن کو شکست دینے کے لیے یہ سب سے اہم قدم ہے۔ اس کے لیے بہت سارے حل ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا حل ہے جس کو ہم شاید توجہ نہیں دے رہے، صحیح، اور وہ ہے صوفیاء کی تعلیم، جو انہوں نے بلا تفریق ہر پہچان، ہر قوم، ہر زبان کے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کا ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا اثر نہ ہو، لیکن ایک حل تو ہے جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے۔ جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے مجھے احساس ہوا ہے کہ صوفیاء کی تعلیم کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور یہ مستقبل میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح، خاص طور پہ وہ پہلو جن کے اوپر ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، ہم دشمن کو مار بھی رہے ہیں، ان کو پیچھے دھکیل بھی رہے ہیں، لیکن قومی سطح پہ یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ اہداف حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے لیے صوفیاء کی تعلیم کو اگر ہم معاشرے میں پھیلائیں اور اس کو قومی سطح پہ ایک تحریک پیدا کریں تو یقیناً اس کا بہت مثبت پہلو اجاگر ہوگا، اور یہ ضرور ایک تبدیلی لائے گا۔ صحیح، بہت ہی اہم اور بہت ہی یہ ایسے پوائنٹ ہیں کہ جنہیں ہمیں بہرحال اپنے نصاب کے اندر، اپنی کتاب کے اندر شامل کرنا ہے، اور کیونکہ یہ کرنٹ مسائل ہیں ہمارے، امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر سلسلہ کلام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں
تصوف کا کیا کردار ہو سکتا ہے مذہبی ہم آہنگی میں، معاشرتی اور سماجی رواداری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امن کے قیام کے حوالے سے. اور یہ چیزیں اس وجہ سے بڑی اہم ہیں، بہت ضروری ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں اور ان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، سمجھیں گے، مکالمہ کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے جو نتیجہ ہمیں اس سفر کی طرف لے کر جائے گا جو کامیابی کی شاہراہ ہے، جو ترقی کی شاہراہ ہے. میں صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ منبر و محراب کا، علماء اور خطباء کا، واعظین کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم صوفیانہ تعلیمات کو لے کر چلیں اور معاشرے کو ان خطوط پہ لے کے چلیں جو ہم چاہتے ہیں. دیکھیے، صوفیہ کرام وہ ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے حقیقی پیغام کو حقیقی رنگ میں پیش کیا. واہ. بر صغیر پاک و ہند کا وہ حصہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور بالخصوص یہ ہمارا خطہ، یہ انہی نفوس قدسیہ اور اولیاء کرام کا ہی فیضان ہے. تو اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ان کا پیغام ہی محبت ہے، بے شک. ان کا پیغام مساوات ہے، صحیح. ان کا پیغام رواداری ہے. صحیح. بلا تفریق مسلک و زبان، قومیت، انہوں نے ہر آنے والے کو گلے سے لگایا. کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا مسلک کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، بلکہ ان اکابرین اور کاملین کے پاس جو بھی آیا، جہاں سے بھی آیا، چاہے وہ ڈاکو تھا یا چور تھا، وہ ایسا اخلاق کا پیکر بن کے اولیاء کرام نے عملی طور پہ نمونہ پیش کیا کہ آپ نے ہر آنے والے کو ویلکم کیا. صحیح. اور ویلکم کر کے پہلے لنگر کھلایا. بھئی تیرا کیا حال ہے، تو واہ. کیسا ہے، تو بھوکا تو نہیں، تو پیاسا تو نہیں ہے. پہلے اس کو لنگر کھلائیں، پھر اس کا کھلا کے پھر اس کو لے کے آئیں. تو یہ جو پیکر مصطفیٰ کی پرتوں ہیں اولیاء کرام، واہ. بہت خوب. مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ اسوہ حسنہ کی عملی تصویر ہیں اولیاء واہ. کرام. انہوں نے دشمنوں کو دوست جو بنایا ہے تو وہ اسی اسوہ رسول کی روشنی کی صلی مہک اللہ سے علیہ بنایا وسلم. ہے. بے شک، بے شک. اسی اسوہ رسول کے نور سے انہوں نے سینوں پر، دلوں پر حکومت کی، واہ. اور ایسی حکومت کی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. دیکھ لیجئے 1000 سال گزر گئے، حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ مخدوم الاولیاء کو آج بھی اسی طریقے سے فیض جاری ہے جیسے کہ آپ کی حیات طیبہ میں تھا. اور پھر سارے اکابرین اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ان کا پیغام ہی پیار تھا، سلامتی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس ڈپریشن زدہ پرفتن معاشرے میں ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے. وہ کھینچا چلا جاتا ہے ان کے آستانوں پہ اب بھی، اور وہ وہاں جا کے سکون قلب تلاش کرتا ہے. علماء و مشائخ کی، خطباء کی ذمہ داری ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو محبتیں ہیں، انہوں نے جو اسلام کا رنگ پیش کیا، عملی نمونہ بن کے جو آئے، وہ عام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہم جب اولیاء کرام کے بارے میں اپنی نوجوان نسل کو منبر و محراب پر بیٹھ کے بتائیں گے کہ یہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو لاہور میں آئے اور آتے ہی مصلی بچھا دیا، اور وہ فقیر ہیں جن کے آستانے پر کوئی تمیز نہیں تھی. ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی آ رہے ہیں، اپنے بھی آ رہے ہیں، پرائے بھی آ رہے ہیں. انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، صرف ان کا حال پوچھا، صرف انسانیت کو ترجیح دی اور ان کی خدمت کی اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے. اور دیکھیں نا، ایک شخص آیا حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا حضور میں نے آپ کا بڑا شہرہ سنا، بڑا چرچا سنا، بڑا نام سنا ہے، 10 دن میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں، حضور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی.
آپ فرمانے لگے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ 10 دنوں کے اندر مجھ میں کوئی خلاف شرع بات بھی دیکھی ہے، مجھ میں کوئی ایسا عمل قول دیکھا ہے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو؟ کہتا نہیں۔ فرمایا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو ان اولیاء نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے جو ہے مسلمان کیا اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اور ان کافروں کو جب وہ برائیوں میں مبتلا تھے اسلام کے قریب کیا۔ تو آج محراب و منبر پر سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولیاء کا وہ پیغام عام کریں کہ لوگوں یہ دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہے تو ان اولیاء کرام کے دامن کو تھام لو۔ وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ تقدیر اگر بدلنا چاہتے ہیں، ہم اگر فرقہ واریت سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر اس نظام کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، اور اسلام کا جو صحیح انداز ہے، وہ جو یونیورسٹی جس کے پہلے امیر اور چانسلر رحمت دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم میرے اور آپ کے آقا و مولا روح کائنات جان کائنات باعث فخر کائنات آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تصوف کی پہلی یونیورسٹی وہ اصحاب صفا کا چبوترا ہے، وہ جہاں میرے مصطفیٰ کے صحابہ دن رات بیٹھتے اور اس یونیورسٹی کے چانسلر میرے مصطفیٰ ہوتے۔ یہ وہی فیض ہے جو قیامت تک صالحین کا جاتا رہے گا اور عام ہوتا رہے گا۔ محراب و منبر پر فائز علماء و مشائخ آج کے اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو ان اولیاء کرام کی سیرت، ان کے کردار کے حوالے سے ضرور بتائیں، تب ہی ہمارے معاشرہ اور ہماری نوجوان نسل ان اولیاء کرام کی زیادہ ماننے والی بن سکتی ہے۔ بہت ہی خوب سارور صاحب، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں صرف اپنے طلباء کو اور اپنی نئی نسل کو یہ نہیں بتانا کہ یہ شخصیات ہمارے بزرگ تھے، بلکہ ان کو ولی ساز بنائیں، ہیں کہ کیونکہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں تو ان کی تو سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ وہ اس دنیاوی نظام جو ہے نا وہ اس میں رہتے ہیں، لیکن ان سے بلند ہو کے رہتے ہیں۔ اور وہ بلندی کیا ہے کہ جب وہ بلند اپنا مقصد بلند کر لیتے ہیں، اپنا ہدف بلند کر لیتے ہیں نا، وہ اس روٹی کپڑا مکان کی کیچڑ میں ہمیشہ الجھے ہوئے نہیں رہتے، وہ اس کو ضرور سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اس سے بلند ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے بڑے اہداف ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے آج کل ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک بڑی کوٹھی، ایک بڑا بنگلہ، خوبصورت بیوی یا خوبصورت خامند یا ایک گھر، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، یہ پیسہ کما لیں، یہ اچھی کوٹھی اچھا گھر، یہی ٹارگٹ ہے نا۔ تو اللہ کے ولیوں کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا، ان کا مطمع نظر رب کی رضا ہوتا تھا۔ ان کے ٹارگٹ جو تھے وہ دل ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، کیسے لوگوں تک پہنچیں۔ اور یہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں سے نا بلند ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ 2 وقت کی روٹی ہے، روٹی اس لیے نہیں کھانی کہ روٹی کھانے کے لیے میں نے زندہ رہنا ہے، روٹی اس لیے کھانی کہ میں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے وجود کو بقا اور دوام دینے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھانا ہے، تو پھر آپ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور بلندی آپ کو 2 چیزیں عطا کرتی ہے، قرآن کہتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ہم ان سے ہر قسم کا خوف، کیونکہ خوف تو ختم نہیں ہو سکتا معاشرے سے، زلزلہ تو کسی وقت آ سکتا ہے، طوفان تو کسی وقت آ سکتا ہے، موجیں تو کسی وقت بفر سکتی ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ موجیں بفرتی رہیں، طوفان آتے رہیں، سیلاب آتے رہیں، زمین ہلتی رہے، ہم پتہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، طوفان ہمارا کیا کر لیں گے۔ تو اس بلند مقام تک چلے جاتے ہیں، اور وہ حزن میں بھی نہیں ہوتے کہ یہ چھن گیا تو ٹینشن ہے، وہ چھن گیا تو اولاد چلی گئی، ان کا سو واٹ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ وہ توکل تھا، یہ وہ اپنے رب، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، یہ جو اللہ کے قریب ہیں، تو ان کو کوئی خوف غم نہیں، نہ دنیا میں ہے اور نہ اگلی برزخ کی عالم برزخ میں، نہ محشر کا خوف، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے فذکرونی اذکرکم کا مصداق بنے ہیں، وہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ جو بنیادی ایک بات ہم کر رہے تھے نا کہ آج کے دور کا ایک مسئلہ تو خوف کا ہے اور ایک مسئلہ حزن کا ہے۔ حزن کیا ہے
کہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، تو جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اس کون و مکان کے خوف سے بھی نکال دیتا ہے اور اس خوف سے بھی نکال دیتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں اور لے کے چلیں۔ اچھا، میں علامہ محمود تبسم صاحب، یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک تشدد ہے یا انتہا پسندی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوفیانہ روایت کے اندر اس کا ایک حل موجود ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی سعادت صاحب نے بات کہی کہ بزرگوں کے جب وہ موجود تھے تو ان کے درباروں پر، مزاروں پر، خانقاہ پر ہندو بھی جا رہا ہے، سکھ بھی جا رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا مختصراً یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو انتہا پسندانہ اپروچ ہے، اس سے ہم ختم کر کے ایک دوسرے کو قبول کرنے والی سوچ کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے شروع کے اندر ایک بات کہی تھی کہ جو صوفیاء کا نیریٹو ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، مطلب بیسیکلی وہ امن کی بات کرتے ہیں، امن، محبت، رواداری، یہ 3 سلوگن ہیں ان کے، صحیح، ٹھیک ہے، صوفیاء کے۔ اب یہ ہے کہ طاقت سے، صحیح، یعنی کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے طاقت کے استعمال سے۔ آپ وقتی طور پر کچھ یعنی مقاصد اپنے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دیر پا یعنی کہ اس کا حل نہیں ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ صوفیاء نے دلوں کو فتح کیا ہے، ہم چونکہ زمین کا ٹکڑا حاصل کر کے یا کسی کو دبا کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ صوفیاء دلوں کو فتح کر دیتے ہیں۔ صحیح، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان کے، پاکستان میں اگر حقیقی معنوں میں امن چاہتے ہیں تو وہ صوفیاء کی تعلیمات، ان کے بیانیے کو فروغ دیں۔ سب سے پہلے چونکہ یہ ہماری قوم ہے، فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، ہم فوج کے ہیں، ملک ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، تو بنیادی طور پر وہاں سے جس طرح ایک بچے کو آپ اسکول داخل کرواتے ہیں یا کسی بھی مدرسے میں یا کہیں بھی داخل کرواتے ہیں تو اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر توجہ دی جاتی ہے۔ مطلب اصل چیز تو تربیت ہے، بنیادی طور پر تعلیم کا مقصد تربیت ہے۔ صحیح، اب اس تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہو صحیح، کہ دوسرے کو برداشت کرنا ہے، صحیح، دوسرے کے لیے پیار، محبت اور امن کا ایک نمونہ بننا ہے۔ صحیح، تو جب ہم بچے کو جس طرح ہم تیار کرتے ہیں، اس کی تربیت کے حوالے سے سوچتے ہیں اور اس کو اس کی تربیت کا جو اس کے اندر جو فقدان ہوتا ہے، جو اس کے اندر کمی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے ہماری، اس قوم کو بچوں کی طرح تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کی تعلیمات سے بڑھ کے کوئی تعلیم نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو امن کے حوالے سے درس دیں، پیار اور محبت کے حوالے سے درس دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی، شدت اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے چونکہ صوفیاء کے جو آستانے ہیں، جو اکابر صوفیاء تھے، اور ان کی تعلیمات چونکہ موجود ہیں، ان کی کتب موجود ہیں، تو صوفیاء کی تعلیمات سے ہماری نوجوان نسل مستفید ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صوفیاء نے امن اور محبت کا پیغام دیا ہے۔ اب چونکہ مختلف ریجن کے اندر ہر ایک صوفی کی ڈیوٹی ہے، جیسے آپ دیکھیں سندھ کے اندر شاہ عبد اللطیف بٹائی ہیں، پنجاب کے اندر تو بہت سارے بزرگ ہیں، حضرت سلطان باہو ہیں، جی وہ ہیں، اور اسی طرح کشمیر میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اصل میں سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے، زبان مختلف ہے چونکہ اپنے اپنے ریجن اور اپنے علاقوں کی وجہ سے، لیکن ان کا سب کا مقصد ایک ہے۔ اس کی ایک نمائندگی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، کیونکہ میں یہاں سے اٹھ کے سندھ کی کسی بستی میں جا کے بات کروں گا تو لوگ میری بات سن تو لیں گے لیکن شاید اس طرح نہ سمجھیں، جس طرح لوکل ایڈکشن میں شاعری کی بات ہوتی ہے، کوئی کلام ہوتا ہے تو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن بھی جب وہ کہتا ہے نا کہ لکل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا تو وہ قوم میں سے ہی تھا، تو کیونکہ قوم نے اس کو صبح و شام دیکھا ہوتا ہے، دن رات دیکھا ہوتا ہے، تو سارے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں تھوڑا سا آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم تصوف کو تو لے کے چل رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آہنگی قائم کرنی ہے اور پیس بلڈنگ جو ہے وہ ہم نے قائم کرنی ہے۔ ہم بعض کا معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قوانین بہت زیادہ ہیں، کتابوں میں، نصابوں میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، تو بتائیں کہ یہ جو امید کی شمع ہیں یہ کیسے روشن کی جا سکتی ہیں، اور مایوسیوں کے جو گہرے بادل ہیں ان سے ہم کیسے نکالیں اپنی قوم کو؟ دیکھیں، کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے وہ صوفیاء کی تعلیمات سے متعلق ہے اور
مجھے جو آپ سوال کر رہے ہیں یا مجھ سے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کے اس پہلو کے اوپر بات کروں جو قومی یکجہتی یا ہم آہنگی جس کی ہم ہر وقت بات کرتے ہیں اور صحیح، جس کی ہم خواہش کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قوم کو موقع دیتی ہے. صحیح، اہم کیا ہے کہ ان موقعوں کو پہچانا جائے اور ان کو اس صحیح سمت میں ان سے فائدہ اس کو لے اٹھایا کے جائے. چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جیسے یہ موقع ہیں اسی طرح ہمارے پاس صوفیاء کی تعلیم جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے، صحیح، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اب ایک زمانہ تھا جب صوفیاء کی تعلیم کسی نہ کسی وجہ سے محدود تھی. صحیح، وہ ذرائع نہیں تھے جن سے ان کو عام کیا جا سکتا تھا، وہ جغرافیائی قید میں تھی. صحیح، کسی کو 300-400 کلومیٹر دور رہنے والے بندے کو شاید اس وقت یہ نہیں پتہ تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام کیا کہتا ہے یا ان کی تعلیمات کیا کہتی ہیں. صحیح، اور کیونکہ وہ سندھ میں پیدا ہوئے تو انہوں نے سندھی زبان میں ہی تعلیمات دیں، سندھی زبان میں ہی شاعری کی. صحیح، پنجاب میں جو صوفیاء کرام آئے انہوں نے پنجابی زبان میں اپنا پیغام دیا. جو خیبر پختونخوا میں آئے انہوں نے ظاہر ہے جو پشتون جہاں کا جہاں ہے، کے تھے اسے انہوں اپنی نے، مٹی سے جڑ کے، اپنی کلام سے جڑ کے. صحیح جیسے بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مستوکلی ہیں جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے یا جام درک ہیں، انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ اس علاقائی زبان میں دیا. اب جب کہ ہم ایک قوم بن چکے ہیں، اگرچہ لوگ اس کے اوپر بڑا کہتے ہیں نہیں ہم قوم نہیں ہیں، ساری دنیا میں ملکوں میں ایسی پہچانیں ہوتا ہے، موجود ہاں. ہیں. ہم ایک قوم بن چکے ہیں اور ہمارے پاس ایک میڈیم بھی مل چکا ہے. تو ضرورت اس ثمر کی ہے کہ صحیح، جب آپ بات کریں کہ نوجوان نسل تک کیسے یہ پیغام پہنچایا جائے، تو ضرورت اس ثمر کی ہے کہ جہاں پہ ہم صوبائی سطح پہ بہت وسائل خرچ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی درگاہیں بنا رہے ہیں، عالی شان عمارتیں بنا رہے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ مختص کیا جائے جو ان کی تعلیمات کو اس میڈیم پہ لایا جائے جس میڈیم کو ہماری نوجوان نسل پسند کرتی ہے صحیح. اور جس سے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو یعنی تعلیم- میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے. میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کمی نہیں ہے. ابھی ابھی ابلاغ جیسے کے جو جدید ترین ٹولز ہیں، طریقے ہیں اور جن سے بات کی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے، ان کو استعمال کیا جائے تو ہم زیادہ مناسب طریقے سے بات کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر عبدالرحمان صاحب آپ کا، صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ محمود تبسم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو کئی حوالوں سے بڑی اہم ہے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں کے اندر کیسے لا سکتے ہیں. اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں اور وہ نفرت کی بات کرتے ہیں، تشدد کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، نہ یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، نہ ہی اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اور نہ ہی یہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں. تو ہم ایسی تعلیمات کو مسترد کرتے ہیں جو انسانوں کو مجلس میں بٹھا کر دوسرے انسانوں کا مخالف بناتی ہیں، جو انسانوں کو انسانوں سے لڑاتی ہیں، جو انسانوں کو اللہ کی ذات سے دور کرتی ہیں، اپنے ملک اور قوم کا مخالف بناتی ہیں. جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے آپ کے مخالف ہوں تو پھر یہ بھی سوچیں، اس بات کی بھی کوشش کریں کہ آپ کے بچے کہیں وہ بچے نہ بن جائیں جو ملک اور قوم کے باغی ہوں، ملک اور قوم کے مخالف ہوں. اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو امن کی تعلیم دینا، اس کو ڈائیورسٹی سکھانا، تنوع کی تعلیم ان کو دینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب آپ ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے تو بہت سے گلے شکوے جو میں اور آپ صبح و شام بیٹھ کے کرتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.